अन्नदमु तौबा गुनाहों पर शर्मिंदा होना तौबा है। हम लोग इंसान हैं, अल्लाह ने हमें मिट्टी से बनाया है, हमसे गुनाह हो जाते हैं। हमारे अब्बा से हुआ, अम्मा से हुआ, हाँ? आदम अलैहिस्सलाम से, माँ हव्वा से गुनाह हुआ, तो हम लोग भी इंसान हैं, हमसे भी गुनाह हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? शर्मिंदा होना है, इस्तगफार करना, अल्लाह से तौबा करनी है ना। और हम शैतान तो है नहीं कि हम गुनाह करें और गुनाह पे अड़ जाएं और तौबा ना करें। शैतान ने यही करा ना, गुनाह करा और तो उस पे अड़ गया, तौबा ही नहीं करी आज तक भी। हम लोग इंसान हैं, हम मिट्टी से बने हैं, हमसे गुनाह हो जाते हैं। तो हमें क्या करना? शर्मिंदा होना है ना। मोमिन से अगर गुनाह हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसे पहाड़ के नीचे दबा दिया गया। उसके ऊपर पहाड़ है। जब तक अल्लाह से रो रो के दुआ इस्तगफार नहीं कर लेता, अपने गुनाह को धो नहीं लेता, तब तक उसे चैन नहीं आता। और काफिर जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो बड़े से बड़े गुनाह को भी समझते हैं कि ये तो छोटी सी एक मक्खी बैठी थी, उसे हिला दिए, उड़ा दिया। वो नहीं कुछ समझते। वो तो यही कहेंगे हमेशा, अब वो भी तो ऐसा करता है, वो भी तो ऐसा करता है, वो भी तो पीता है, वो भी तो खाता है, वो भी तो ये करता है। वो नहीं मानेगा, ठीक है ना। तो हम गुनाह अगर हमसे हो जाए तो हमें तौबा करनी है, ठीक है ना। अब हम तुम्हें बताएंगे नमाज के बारे में। आज हिकायत नमाज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 सतूनों पर है। कितने पर? 5 सतूनों पर है। सबसे अव्वल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसे पढ़ के हम लोग मुसलमान होते हैं। जो कोई भी गैर मुस्लिम है, इसे पढ़ के मुसलमान हो जाता है। और फिर उसके जिम्मे क्या होता है? अल्लाह के बहुत सारे अहकाम उसके जिम्मे हो जाते हैं। उन अहकामों में सबसे पहला हुक्म क्या है? नमाज, ठीक है ना। उनमें सबसे पहला हुक्म है नमाज, है ना। तो कलमा पढ़ने से हमारे सारे गुनाह पिछले माफ हो जाते हैं। और फिर ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह की गवाही देना, यानी उस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। उसके बाद नमाज का कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना, रमजान मुबारक के रोजे रखना। क्या क्या है? दोबारा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? 5 सतूनों पर है। सबसे अव्वल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना, यानी उस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। उसके बाद नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना, रमजानुल मुबारक के रोजे रखना, ठीक है ना। ये 5 चीजें ईमान के बड़े उसूल और अहम अरकान हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पाक हदीस में बतौर मिसाल के इस्लाम को एक खेमे के साथ तशबीह दी है जो 5 सतूनों पर कायम होता है। बस कलमा शहादत खीमे की दरमियानी लकड़ी है। कलमा शहादत एक लकड़ी है खेमे की, अगर वो ही निकल जाएगी तो वो गिर जाएगा, है ना। एक भी अगर लकड़ी निकल गई तो वो गिर जाएगा। और बकिया चारों अरकान बमंजिला उन 4 सतूनों के हैं जो चारों कोनों पर हो। अगर दरमियानी लकड़ी ना हो तो खीमा खड़ा हो ही नहीं सकता, गिर जाएगा, है ना। तुमने देखा होगा ना, जब शादी होती है, कहीं टेंट लगते हैं, तो किस पे होता है? बस बल्लियों पे खड़े रहते हैं ना। अगर बच्चा कोई बल्ली गिरा दे या कहीं से खुल जाए तो वो वहीं से नाकिस हो जाता है, गिरा हुआ, बेकार लगता है। और अगर ये लकड़ी मौजूद हो और चारों तरफ के कोनों में कोई सी लकड़ी ना हो तो खीमा कायम तो हो जाएगा, लेकिन जौन से कोने की लकड़ी नहीं होगी वो जानिब नाकिस और गिरी हुई होगी, है ना। जिधर लकड़ी नहीं होगी उधर से वो बेकार सा लगेगा। इस पाक इरशाद के बाद अब हम लोगों को अपनी हालत पर खुद ही गौर कर लेना चाहिए कि इस्लाम के इस खेमे को हमने किस दर्जे तक कायम कर रखा है। खुद देखो, अपने अमलों पर गौर करो, हमने क्या छोड़ रखा है और क्या हम करते हैं। कौन सा खेमा हमारा? कौन से खेमे की लकड़ी?
गिरी हुई है, हैं? हम नमाज नहीं पढ़ते तो एक गिर गई, रोजे नहीं रखते दूसरी गिर गई, माल दिया अल्लाह ने, रोजे नहीं रखते, वो हज नहीं करते तो हमारी वो भी लकड़ी गिर गई, फिर खेमा कहाँ कायम रहेगा हमारा? नहीं रहेगा ना, सब गिर जाएगा, बेकार हो जाएगा। इस्लाम का कौन सा रुकन ऐसा है जिसको हमने पूरी तौर पर संभाल रखा है? इस्लाम के ये 5 अरकान निहायत अहम है, हत्ता कि इस्लाम की बुनियाद उन्हीं को करार दिया गया है और एक मुसलमान के लिए बहैसियत मुसलमान होने के उन सब का एहतमाम निहायत जरूरी है। एक मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है ये सब काम करें, ज़कात भी दें, मालदार है तो रोजे रखे, हज भी करें, है ना, और नमाज भी पढ़े। नमाज के बगैर कोई भी नेकी हमारी कबूल नहीं होती। मगर ईमान के बाद सबसे अहम चीज नमाज है। क्या है? ईमान लाने के बाद अगर हम मुसलमान हैं तो सबसे पहला हमारा काम क्या है? नमाज, है ना। नमाज जरूर पढ़नी है, हर हाल में नमाज पढ़नी है, किसी हाल में भी नमाज नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जब सहाबा का नाम आए तो रजी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन बोलना है। जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आए तो क्या बोलना है? सहाबा के में रजी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन बोलना है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अल्लाह ताला शानहू के यहाँ सबसे ज्यादा महबूब अमल कौन सा है? इरशाद फरमाए कि नमाज। मैंने अर्ज किया कि उसके बाद क्या है? इरशाद फरमाए कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। मैंने अर्ज किया माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना है। सबसे पहले क्या है? नमाज। और दूसरी क्या है? माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना, ऊंची आवाज में नहीं बोलना, उनसे पहले नहीं बैठना, उनकी नाफरमानी नहीं करना, जबकि वो दीन से निकलने वाली बात ना कहें। वो बात ना कहें जब तक उनका कहना मानो, जब तक हम दीन से नहीं निकल जाएं। अगर वो बोलते हैं रोजा ना रखो, रोजा फर्ज है, तो नहीं मानना ये बात हमें उनकी। और बोले नमाज ना पढ़ो तो भी नहीं माननी। ऐसी बात जिससे हमारे दीन को नुकसान हो वो नहीं माननी, और सब उनके बात माननी। ठीक है ना। उसने सलूक मैंने अर्ज किया। उसके बाद कौन सा है? इरशाद फरमाया जिहाद। अब तो जिहाद है ही नहीं। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उस हदीस में उलमा के उस कौल की दलील है कि ईमान के बाद सबसे मुकद्दम नमाज है। उसकी तायद उस हदीस सही से भी होती है जिसमें इरशाद है अस्सलातु खैरुन मौज़ूइन, यानी बेहतरीन अमल जो अल्लाह ताला ने बंदों के लिए मुकर्रर फरमाया वो नमाज है। सबसे बेहतरीन अमल क्या है अल्लाह के नजदीक? नमाज। अल्लाह ने हमारे लिए खुद चुना है। ये हदीस में मुकर्रर फरमाया वो नमाज है। हदीस में कसरत से मजमून साफ और सही हदीसों में नकल किया गया कि तुम्हारे अमाल में सबसे बेहतर अमल नमाज है। चुनाचा जामा सगीर में हजरत सोबान इब्ने अमरू, सलमा, अबू उमामा, उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम 5 सहाबा से ये हदीस नकल की गई है। और हजरत इब्ने मसूद व अनस रजी अल्लाह से अपने वक्त पर नमाज का पढ़ना अफजल तरीन अमल नकल किया गया है। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला और उम्मे फरदा से रजी अल्लाह से अव्वल वक्त नमाज पढ़ना नकल किया गया है। मकसद सबका करीब ही करीब है कि अव्वल टाइम पे हमें नमाज पढ़नी। सारे काम छोड़ दो, आगे पीछे कर लो। नमाज का टाइम हमें पता रहता है ना, हमें नमाज का टाइम पता रहता है कब होगा, तो हम जल्दी जल्दी अपने काम को निपटा ले पहले, और अजान होती है अपना नमाज पढ़ लें। अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना है, ठीक है ना। हजरत अबू जर, ये भी एक हदीस है। हजरत अबू जर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में बाहर तशरीफ लाए। सर्दी का मौसम था और मस्जिद के बाहर तशरीफ लाए और पत्ते दरख्तों पर से गिर रहे थे। सर्दी में गिरते हैं ना, पार्क में एक भी पत्ता नहीं रहता किसी किसी पेड़ पर, तो बहुत ऐसे हो जाते हैं जैसे किसी ने तोड़ के फेंक दी। बिल्कुल सारे सर्दी के मौसम में पत्ते सब झड़ जाते हैं पेड़ों से, किसी किसी पे तो बिल्कुल भी नहीं रहते। तो आपने वसल्लम मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए और पत्ते दरख्तों पर से गिर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की टहनी हाथ में ली, उसके पत्ते और भी गिरने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हे अबू जर रज़ी अल्लाह, हजरत अबू जर रज़ी अल्लाह साथ थे ना, हजरत अबू जर रज़ी अल्लाह, मुसलमान बंदा जब इखलास से अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है तो उससे उसके गुनाह ऐसे ही गिरते हैं जैसे ये पत्ता दरख्त से गिर रहा है। ठीक है,
آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی پکڑی اس کی پیڑ کی سردیوں کے موسم میں، تو اسے ہلا دی تو اس کے پتے سب جھڑ گئے، جھڑنے لگے اس کے پتے. تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، جب میرا کوئی مومن بندہ نماز پڑھتا ہے خالص اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے یہ درختوں کے پتے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی، اس کے پتے اور بھی گرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں. سردی کے موسم میں درختوں کے پتے ایسے کثرت سے گرتے ہیں کہ بعض درخت پر ایک بھی پتا نہیں رہتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اخلاص سے نماز پڑھنے کا اثر بھی یہی ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے لیے کام کرنا، اسے اخلاص کہتے ہیں. اور لوگوں کے دکھانے کے لیے کرنا وہ ریا کہتے ہیں. جو لوگوں کا دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے اس کو ریا کہتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے کرتے ہیں اسے اخلاص والا کام کہتے ہیں. سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک بھی نہیں رہتا. مگر ایک بات قابل لحاظ ہے، علماء کی تحقیق آیات قرآنیہ اور احادیث نبوی کی وجہ سے یہ ہے کہ نماز وغیرہ عبادات سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. نماز سے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ ہمارے صغیرہ، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں نا، ان سے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تو وہ معاف ہوتے ہیں. لیکن کبیرہ بڑے گناہ ہوتے ہیں، زنا کرنا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، شراب پینا ہمیشہ، وہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. ہمیں توبہ کرنی ہوگی ان سے. اس لیے نماز کے ساتھ توبہ استغفار کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اس سے غافل نہ ہونا چاہیے. البتہ حق تعالی شانو اپنے فضل سے کسی کے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے تو الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے تو دوسری بات ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے. ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا. انہوں نے اس درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اس کو حرکت دی جس سے اس کے پتے گر گئے. پھر مجھے کہنے لگے کہ ابو عثمان، تم نے مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ تو پوچھا ہی نہیں تم نے میں نے کہ یہ کیوں کیا. کہا بتا دیجئے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا میں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اسی طرح کیا تھا جس سے اس ٹہنی کے پتے جھڑ گئے تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سلمان پوچھتے نہیں کہ میں نے اس طرح کیوں کیا. میں نے عرض کیا کہ بتا دیجئے کیوں کیا. آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب مسلمان اچھی طرح سے وضو کرتا ہے پھر 5 نمازیں پڑھتا تو اس کی خطائیں اس سے ایسے ہی گر جاتی ہیں جیسے ہی پتے گرتے ہیں. پھر آپ نے قرآن کی آیت قم الصلاۃ طرف فی النہار تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے قائم کر نماز کو دن کے دونوں سروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں گناہوں کو. یہ نصیحت ہے، نصیحت ماننے والوں کے لیے فائدہ. حضرت سلمان نے جو عمل کر کے دکھلایا یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے تعشق کی اور عشق کی ادنا مثال ہے. جب کسی شخص کو کسی سے عشق ہوتا ہے اس کی ہر ادا بھاتی ہے، اسی طرح ہر کام کرنے کو جی چاہتا ہے جس طرح محبوب کو کرتے دیکھتا ہے. جو لوگ محبت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں وہ اس کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں. اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نقل کرنے میں اکثر افعال کی بھی نقل کرتے تھے جو ارشاد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے. نماز کا اہتمام اور اس کی وجہ سے گناہوں کا معاف ہونا جس کثرت سے روایات میں ذکر کیا گیا اس کا احاطہ دشوار ہے. پہلے بھی متعدد روایات میں یہ مضمون گزر چکا ہے. علماء نے اس کو صغیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے جیسا پہلے معلوم ہو چکا، مگر احادیث میں صغیرہ کبیرہ کی کچھ قید نہیں ہے، مطلق گناہوں کا ذکر ہے. میرے والد
صاحب رحمت اللہ علیہ نے تعلیم کے وقت اس کی دو وجہ ارشاد فرمائی تھی. ایک کہ مسلمان کی شان سے یہ بعید ہے کہ اس کے ذمہ کوئی کبیرہ ہو. اولاً تو اس سے گناہ کبیرہ کا صادر ہونا ہی مشکل ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کہاں گناہ کرتے ہیں, وہ تو بہت ڈرتے ہیں, بہت کم گناہ ہوتے ہیں ان سے, اور ہو بھی جائے تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں جب تک وہ معاف نہ ہو جائے. اور اگر ہو بھی گیا تو بغیر توبہ کا اس کو چین آنا مشکل ہے. مسلمان کی مسلمانی شان کا مقتضا یہ ہے کہ جب اس سے کبیرہ صادر ہو جائے تو اتنے رو پیٹ کر اس کو دھو نہ لے, اس کو چین نہ آئے. اگر کسی سے ہو بھی جاتا ہے نا گناہ, تو وہ جب تک رو پیٹ کے اس گناہ کو توبہ استغفار نہ کر لے, اللہ سے معافی نہ مانگ لے, تو ان کو چین نہیں آتا. ان کی طرف بسا اوقات التفات نہیں ہوتا اور ذمے پر رہ جاتے ہیں جو نماز وغیرہ سے معاف ہو جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کام پتہ بھی نہیں چلتا. ہمارے جوتے نکلے ہوئے ہیں, اس سے لوگوں کو تکلیف ہو گئی ہے. مان لو ہم نے کوئی گاڑی باہر کھڑی کری ہے, آنے جانے والوں کو اس سے پریشانی ہو گئی, تو یہ گناہ ہی تو ہے. یہ گناہ ہوتے ہی تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا یہ ہم سے گناہ ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ یہ ہماری ایک نماز سے دوسری نماز تک معاف فرما دیتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو شخص اخلاص سے نماز پڑھے گا اور آداب و مستحبات کی رعایت رکھے گا, وہ خود ہی نہ معلوم کتنی مرتبہ توبہ استغفار کرے گا. اور نماز التحیات کی آخر دعا اللہم انی ظلمت نفسی آخر تک ہے, خود ہی توبہ استغفار ہے نا. میں توبہ استغفار خود ہی موجود ہے. ان روایات میں وضو کو بھی اچھی طرح سے کرنے کا حکم ہے, جس کا مطلب ہے کہ اس کے آداب اور مستحبات کی تحقیق کر کے اس کا اہتمام کرے. مثلا ایک سنت اس کی مسواک ہی کو لے لو. وضو کرنے سے بھی کیا ہوتا ہے, اچھی طرح وضو کرتے ہیں تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ہماری عمر بھی بڑھتی ہے. اور مسواک کا بھی کتنا فائدے ہیں, مسواک کرتے ہیں, وضو کرتے ہیں, تو یہ سنت ہے تو کتنا فائدہ ہے. ایک مسواک, اس کی مسواک ہی کی سنت کی طرف عام طور پر بے توجہی ہے. حالانکہ حدیث میں وارد ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز سے جو بلا مسواک پڑھی جائے 70 درجہ افضل ہے. جو مسواک کر کے نماز پڑھیں گے تو کتنا ثواب ملے گا ہمیں, 70 نمازوں کا ثواب ملے گا. اور بنا اس کے پڑھیں گے تو وہ جیسے سب پڑھتے ہیں ویسے اتنا ہی ثواب ملے گا. اگر مسواک کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے, اور 70 سے زیادہ فائدے ہیں مسواک کے. اور نماز کا کتنا فائدہ, 70 درجے بڑھ جاتا ہے وہ نماز اس نماز سے. ایک حدیث میں وارد ہے کہ مسواک کا اہتمام کیا کرو, اس میں 10 فائدے ہیں. کون کون سے فائدے ہیں مسواک سے؟ منہ کو صاف کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ منہ کو صاف. اللہ کی رضا کا سبب ہے, اس سے اللہ راضی ہوتا ہے جو مسواک کرتا ہے. شیطان کو غصہ دلاتی ہے, شیطان اس سے ناراض ہو جاتا ہو, شیطان کو بڑا غصہ آتا ہے. چوتھے, مسواک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں. کون نہیں چاہے گا کہ ہمیں اللہ محبوب رکھے, اللہ سے ہماری دوستی ہو جائے, ہے نا, تو اس لیے مسواک کرنا ہے. اور فرشتے محبوب رکھتے ہیں, فرشتے بھی اس سے محبت رکھتے ہیں, یہ الگ ہے, اور اللہ بھی محبت رکھتا ہے, یہ الگ ہے, دونوں الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے نا. اور کتنے کی آتی ہے, 20 روپے کی آ جاتی ہے. مسواک کرو گے کتنا فائدے ہیں. مسوڑوں کو قوت دیتی ہے. ٹھیک ہے. بلغم کو قطع کرتی ہے, بلغم بھی ختم ہوتا ہے, مسوڑوں میں بھی طاقت آتی ہے. منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے, سفرے کو دور کرتی ہے, ذہن بھی اچھا ہوتا ہے, یادگار اچھی ہوتی ہے اس کی. نگاہ کو تیز کرتی ہے. کتنے فائدے مسواک میں, یہ تو اس میں ہے 10, اور بھی ہے بہت. نگاہ کو تیز کرتی ہے, منہ کی بدبو کو ضائع کرتی ہے, ختم کر دیتی ہے. اور اس سب کے علاوہ یہ کہ سنت ہے. کیا ہے, نبیات ابن حجر, اچھی کتاب ہے. علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کے اہتمام میں 70 فائدے ہیں. کتنے ہیں؟ مسواک کرنے سے 70 فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ ایمان پہ خاتمہ ہوگا. جب ہمارا آخری وقت ہوگا, ہم دنیا سے جائیں گے, خود بخود ہمارے منہ پہ انشاءاللہ کلمہ آ جائے گا. اور مرتے ٹائم جس کے منہ پہ کلمہ آیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے, وہ جنت میں جائے گا. جس میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہوتا ہے,
اور اس کے بالمقابل افیون کھانے میں 70 مضر ہیں. نشے والی چیز ہوتی ہے نا افیون، نشہ ہوتا ہے، وہ کھانے میں اس میں 70 سے زیادہ نقصان ہے. مسواک میں 70 سے زیادہ فائدے ہیں، افیون کھانے میں 70 سے زیادہ نقصان ہے. سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا، سب سے بڑا نقصان ہے. 70 مضرتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ یاد نہیں آتا. اچھی طرح وضو کرنے کے فضائل حدیث میں بڑی کثرت سے آئے ہیں. وضو کے اعضاء قیامت میں روشن اور چمکدار ہوں گے، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی امتی کو پہچان جائیں گے. جب کل قیامت میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگ ملیں گے تو اللہ تعالیٰ جب ہم وضو کرتے ہوں گے، دنیا میں نماز پڑھتے ہوں گے، تو ہمارے ہاتھ منہ پیر ایسے روشن اور چمکدار ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اسی سے پہچان لیں گے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اچھی طرح سے وضو کرنی ہے، اور وضو کے بعد کی دعا تو آتی ہے نا تم سب کو، وہ بھی پڑھنی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو جس میں وہ 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر میل کچیل رہ سکتا ہے؟ کسی کا دروازے پہ ایک نہر ہے، اس میں 5 دفعہ نہاؤ گے تو کیا تمہارے بدن پر میل کچیل رہ سکتا ہے؟ نہیں رہے گا نا. وہ کتنا چمکدار اور صاف ستھرا ہو جائے گا. تو اسی طرح سے ہم جب وضو کرتے ہیں 5 بار تو ہمارے ہاتھ منہ پیر چمکدار ہو جاتے ہیں. بدن پر کچھ میل باقی رہے گا. صحابہ رضی اللہ نے عرض کیا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے گناہوں کو ضائع کر دیتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس کا پانی جاری ہو اور بہت گہرا ہو، اس میں روزانہ 5 دفعہ غسل کرتا ہو. گہرا پانی جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ صاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر نہر ہو بہت ہی گہرے پانی کی ہے اس میں 5 بار غسل کریں گے تو کتنا ہم اچھے ہو جائیں گے نا. تو ویسے ہی وضو سے ہو جاتے ہیں. اس کا فائدہ، حدیث کا فائدہ، جاری پانی گندگی وغیرہ سے پاک ہوتا ہے، اور پانی جتنا بھی گہرا ہوگا اتنا ہی صاف اور شفاف ہوگا. اسی لیے اس حدیث میں اس کا جاری ہونا اور گہرا ہونا فرمایا گیا ہے. اور جتنے صاف پانی سے آدمی غسل کرے گا اتنی ہی صفائی بدن پر آئے گی. اسی طرح نمازوں کی وجہ سے اگر آداب کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھی جائے تو گناہوں سے صفائی حاصل ہوتی ہے. جس قسم کا مضمون ان 2 حدیثوں میں ارشاد ہوا ہے اس قسم کا مضمون کئی حدیثوں میں مختلف صحابہ رضی اللہ سے مختلف الفاظ میں نقل کیا گیا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہیں، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں. مان لو ہم نے فجر پڑھی تو ہم نے جو رات میں گناہ ہوئے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاف کر دیتا ہے. اب ہم نے فجر پڑھ لی، اب ظہر تک جتنے بھی ہم سے گناہ ہوئیں گے جانے انجانے میں، چھوٹے چھوٹے صغیرہ، تو اللہ تعالیٰ وہ سب ہمارے ظہر کی نماز سے معاف کر دے گا. اور ظہر سے عصر تک جتنے ہوئے وہ عصر کی نماز میں ہو جائیں گے. عصر سے مغرب تک جتنے ہوئے وہ مغرب میں ہو جائیں گے. مغرب سے عشاء تک جتنے ہوئے وہ عشاء میں ہو جائیں گے. رات کو انسان کیا کرتا ہے؟ سو ہی جاتا ہے. وہ کیا گناہ کرے گا نمازی آدمی؟ رات ہوئی نہ کچھ گیا نہ آیا. ٹھیک ہے نا، اس کے لیے نہ کچھ گیا نہ آیا. اگر تہجد میں اٹھا تو افضل ہو گیا اس کا لیے، وہ رات بھی اس کے لیے افضل بن گئی نا. اگر تہجد میں اٹھتے ہیں، اب تو بڑی رات ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے، تہجد پڑھنی چاہیے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثلاً ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے بدن پر کچھ گرد غبار میل کچیل لگ جاتا ہے. اس کے کارخانے اور مکان کے درمیان میں 5 نہریں پڑتی ہیں. کسی کی فیکٹری ہے، جب وہ آتا ہے فیکٹری سے راستے میں 5 نہریں پڑتی ہیں، 5 میں نہاتا ہے تو اپنے گھر تک آتے آتے کیسا ہو جائے گا؟ صاف ستھرا بالکل. جب وہ کارخانے سے گھر جاتا ہے تو ہر نہر پر غسل کرتا ہے. اسی طرح سے 5 نمازوں کا حال ہے کہ جب کبھی درمیانی اوقات میں کچھ خطا اور لغزش وغیرہ ہو جاتی ہے تو نمازوں میں دعا
استغفار کرنے سے اللہ جل شانہ بالکل اس کو معاف فرما دیتے ہیں، ہے نا؟ نماز میں دعائی تو ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود اس قسم کی مثالوں سے اس عمر کا سمجھا دینا ہے کہ اللہ جل شانہ نے نماز کو گناہوں کی معافی میں بہت قوی تاثیر عطا فرمائی ہے، اور چونکہ مثال سے بات ذرا اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے، اسی لیے مختلف مثالوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو واضح فرما دیا ہے۔ اللہ جل شانہ کی اس رحمت اور وسعت سے، مغفرت اور لطف و انعام و اکرام سے ہم لوگ فائدہ نہ اٹھائیں تو کسی کا کیا نقصان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسجدیں بنائی ہیں، گھر کے کونے بنائے ہیں، نماز اذان ہمیں آواز آتی ہے، ہم نماز نہ پڑھے تو کس کا نقصان ہے؟ اس میں ہمارا ہی نقصان ہے نا، اپنا ہی کچھ کھوتے ہیں۔ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، حکم عدولیاں کرتے ہیں، تعمیل ارشاد میں کوتاہیاں کرتے ہیں۔ اس کا مقتضا یہ تھا کہ عادل بادشاہ کے یہاں ضرور سزا ہوتی اور اپنے کیے کو بھگتتے، مگر اللہ کے کرم کے قربان کے جس نے اپنی نافرمانیاں حکم عدولیہ کرنے کی تلافی کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اللہ کتنا اچھا ہے کہ ہمیں بتا دیا گناہ کیسے معاف ہوں گے، نماز پڑھو، نماز سے ہو جائیں گے۔ اگر ہم اس سے نفع حاصل نہ کریں تو ہماری حماقت ہے۔ حق تعالی شانہ کی رحمت اور لطف تو عطا کے واسطے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد کہ جو شخص سوتے ہوئے یہ ارادہ کرے کہ تہجد پڑھوں گا، شام کو ہم نماز پڑھ کے عشاء کی جب سوئیں تو ارادہ کریں کہ ہم تہجد پڑھیں گے، تہجد میں اٹھیں گے۔ اگر آنکھ نہ کھلی سو گئے تو کیا ہوا؟ تہجد کا ثواب مل گیا اور سونا ہمارا مفت میں ہوا۔ ارادہ کرے کہ تہجد پڑھوں گا اور پھر آنکھ نہ کھلے تو اس کا ثواب اس کو ملے گا اور سونا مفت میں رہا۔ کیا ٹھکانہ ہے اس کی دین اور عطا کا، اور جو کریم اس طرح عطا کرتا ہے اس سے نہ لینا کتنی سخت محرومی اور کتنا زبردست نقصان ہے۔ ٹھیک ہے، بند کر۔